बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से ये दूसरा कोर्स है। जैसे कि पीछे भी बताया गया था कि एक दिन तिब की क्लास होगी, एक दिन अमलियात। आज का जो मौसू है वो अमलियात। अमलियात की दुनिया में बेशुमार आमाल पाए जाते हैं। आप किसी भी किताब को उठाकर देख ले, किसी भी अमलियात की किताब को उठाकर देख ले, तो वहां पर बेशुमार किस्म के आमाल मिलते हैं। ये एक इंसानी नफ्सियात का एक हिस्सा है। कुरान करीम कहता है वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। और यानी एक चीज ऐसा है कि जब इंसान हर तरह से मायूस हो जाता है, सूरा क़यामा में है वक़ील मन राक़, कि किसी दम झाड़े वाले को बुला कर लाओ। यानी जब आखिरी लम्हात में जान कुनी का आलम होता है तब भी कहते हैं किसी दम झाड़े वाले को बुला कर लाओ। यानी जहां पर इंसानी वसाइल खत्म हो जाते हैं, मादियात की सोच खत्म हो जाती है, लोग एतकादन ये समझते हैं कि वहां पर अमलियात काम करते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, ये कितना हकीकी दुनिया में अपना किरदार रखता है, इससे हम क्या काम ले सकते हैं, ये हकीकत भी है या बस ऐसे ही एक अफसाना है। अमलियात एक अजीब सा लफ्ज है कि जिसे लोग अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इससे नाता जोड़ने के लिए तैयार नहीं। मसलन कोई एक दुनियादार आदमी लगा ले, कोई भी लगा ले, कोई बाउशाऊ लगा ले, भाई इसने एमए किया हुआ है, ये बीएड है, या इसने एमफिल किया हुआ है, ये पीएचडी है, वगैरह वगैरह। जब उनसे कहा जाता है यार दम झाड़ा करवा लो, किसी से फूंक लगवा लो, या किसी से कोई गंडा धागा ले लो, कोई ताबीज ले लो, वो पता क्या कहते हैं, ये जाहिलों वाली बात। लेकिन मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे की रोशनी में ये बात कहता हूं, जब इंसान मायूस होता है या किसी जरूरत के तहत मजबूर होता है, तो वो लोग ऐसे ही आते हैं जैसे अनपढ़ गवार जाहिल लोग आते हैं, ऐसे ही ये पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, बड़े बड़े अफीसर आते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग आते हैं। मैं आमतौर पे नहीं मिलता। पहले लोग फोन करते हैं, मुझसे टाइम लेते हैं, और टाइम लेने के बाद फिर मुझसे पूछते हैं कि भाई हम आपको जो है ना आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा मूड होता है मैं कह देता हूं ठीक है, नहीं होता तो मैं नहीं करता। यानी ऐसे मेरे से लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं जैसे कि दुनिया में आमतौर पर ली जाती। अब मैं ये चीज देख रहा हूं कि अमलियात किस दर्जे में काम करते हैं। कुछ बातें आप बुनियादी तौर पर समझ लें ताकि आने वाले वक्त में या आने वाली क्लासों में आपके सामने एक चीज ऐसी आ जाए कि आपको किसी भी अमल या किसी भी नक्श तावीज झाड़ फूंक दम इनसे आपको एक उनस हो जाए और आपको पता हो कि इनकी हुदूद और क़ुयूद क्या है। देखें, कायनात का जो निज़ाम चल रहा है, एक आमिल इस निज़ाम को नहीं रोक सकता। लौ कान फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर इस कायनात में दो इलाह होते तो ये इस कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाता। आमिल क्या है, इसकी ताकत क्या है। मैं ये चीज इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको अमलियात के हुदूद, आमिल की हुदूद और कामों की डेफिनेशन मालूम हो जाए और आप पूरे शरह सदर से अपने काम में मसरूफ हो सके।
ٹھیک ہے، آپ نے جو میدان عمل منتخب کیا ہے اس میں آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا دائرہ کار کیا ہے، آپ کی حدود و قیود کیا ہیں، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک عملیات، تقدیر، نظام کائنات، اگر ایک چیز نہیں ہو رہی تو کیا عامل اسے کر سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ یا جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ عامل پھیر سکتا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیے، عامل نہ تو تقدیر کو پھیر سکتا ہے، نہ امر ربی کو پھیر سکتا ہے، نہ نظام کائنات میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ہاں ایسا کچھ کر سکتا ہے، آج کل جیسے مارچ اپریل چل رہا ہے، آگے سے مئی جون آئے گا، سخت قسم کی دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، یہ موسم کا تقاضا ہے۔ ڈگری تک جو ہے نا تاپمان بڑھ جاتا ہے اور 50 تک بھی ہو جاتا ہے، بلکہ یہ جو صحرا ہوتے ہیں جیسے عمر کوٹ ہو گیا اور یہ راجستھان کا علاقہ ہو گیا جہاں پر صحرائی صحرا ہے، یہاں تو 50 55 60 ڈگری تک جو ہے نا تاپمان بڑھ جاتا ہے۔ دھوپ پڑ رہی ہے یا بارش پڑ رہی ہے، بارش پڑنا نظام قدرت کا ایک حصہ ہے، ایک عام آدمی اس بارش کو نہیں روک سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہے اپنا چھاتا لے، چھتری لے، اوپر تانے، دھوپ سے بھی بچے گا اور بارش سے بھی بچ جائے گا۔ گو کہ اس میں جو کچھ گرمی ہے، تیز ہوائیں، لو ہیں یا گرم ماحول ہے، اس سے تو وہ متاثر ہوگا، لیکن براہ راست جو سورج کی تپش ہے اس سے وہ کسی حد تک محفوظ ہو جائے گا۔ یا آپ برساتی پہن لیتے ہیں اور وہ اس کو اچھے انداز سے آپ اپنا آپ کو کور کر لیتے ہیں، بارش ہو رہی ہے آپ بارش میں جا رہے ہیں، لیکن کم از کم اس بھیگنے سے جو ایک عام آدمی جو سادہ حالت میں ہے وہ بھیگتا جا رہا ہے، اس میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ نے جو استر چڑھا لیا ہے، آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے، برساتی پہنی ہوئی ہے، اس سے براہ راست آپ بھیگنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نہ تو قدرت کو موڑ سکتے ہیں نہ تقدیر کو موڑ سکتے ہیں، ہاں کچھ تدبیر کر کے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ کام لے سکتے ہیں۔ اب تقدیر کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہمیں تقدیر یا قدرت الہی کو پرکھنے کے بجائے ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ ایک اگلا نقطہ یہ ہے کہ عامل میں طاقت آتی کہاں سے ہے؟ دیکھیں، جس دن اللہ نے انسان کو بنایا تھا، تمام طاقتیں وہ جسمانی ہوں، روحانی ہوں یا مستقل قسم کی کوئی سکل ہو، وہ اللہ نے اس میں پیدائشی رکھ دی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ہر چیز آدم کو سکھائی، آدم سے ہم میں منتقل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں اور کتنے طاقتور ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ان ہنروں سے، ان تدابیر سے، ان معاملات سے جو انسان کے حوالے کیے گئے ہیں، یہ طاقتیں ان سے بالکل علیحدہ ہیں۔ ان سے کام تو لیا جا سکتا ہے لیکن یہ کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک مثلا ایک آدمی کہتا ہے، آج بھی ساری دوپہر جب میں مطالعہ کر رہا تھا، آپ لوگوں کی کلاس کی تیاری کر رہا تھا، 2 3 عامل، ایک سندھ سے تھا، ایک اور تھا، وہ کہتے ہیں جناب ہم حاضری کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی، کسی نے کہا جناب میں تعویذ دیتا ہوں، ایک دن فائدہ ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا، کوئی کسی نے کچھ، کسی نے، یعنی عاملین اب جو ہے نا میرا آج کل سر کھا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک بات، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ
اخلاص، یاسین، مزمل، رحمان وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کن کن صورتوں کے میں نے وظیفے کیے۔ استاد نے اپنی نگرانی میں 21 دن کا کروایا تھا، 41 دن کا کروایا تھا، یا مختلف اوقات مختلف لمٹس ہوتی ہیں، ان میں ہمیں یہ وظائف کروائے گئے تھے۔ میں سورہ فاتحہ کا بھی عامل ہوں، لیکن مجھے استاد نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کام کہاں کرنا ہے۔ عامل ہوں، میں نے عمل کر لیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی وہ وظیفہ اس قدر طاقتور ہوتا ہے تو طاقت تو جہاں بھی ہوتی ہے، مثلا آگ جہاں ہے، پانی جہاں ہے، وہ اپنے وجود کو بتاتا ہے۔ اس کا کیسا وظیفہ ہے کہ 41 دن بھی کیا، وظیفہ بھی کامیاب ہو گیا، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ استعمال کہاں کرنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو 41 دن سورہ فاتحہ، سورہ مزمل، سورہ جن، سورہ رحمان، سورہ واقعہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی صورتیں ہیں، سحل کاف، ان کو جب آپ مقررہ مدت میں مقررہ تعداد میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ جس دن سورہ فاتحہ اتری تھی، اللہ نے اس کے فضائل میں 17 نام اس کے لکھے ہیں۔ میں نے بھی اپنی تفسیر میں اتنے ہی لکھے تھے کہ کشاف میں، بیسابی میں اور قرطبی وغیرہ میں، ان سب میں 17-18، بعض نے تو کئی 100 نام بھی لکھے ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی ایک سمجھ ہے۔ بصائر ضوی تمویز میں بھی جو ہے نا، مجد الدین فیروز آبادی نے ایسے ہی لکھے ہیں، اس کے فوائد لکھے ہیں۔ اس میں سورہ شفا بھی ہے، اس میں کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، نجات بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں ایسے ہی 17 نام۔ ایک آدمی نے مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں اور ان کے متعلقین میں جو سلسلہ ایک چلتا ہے سورہ فاتحہ کا، وہ حاجت کے لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ سورہ فجر میں، فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان میں 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اپنی حاجت کے لیے، 41 دن، 21 دن وغیرہ وغیرہ۔ تو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی یہ انہوں نے بتایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دن اللہ نے سورہ فاتحہ کا نزول کیا تھا، اتارا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا تھا کہ ان پر سورہ فاتحہ اتری تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ وہ طاقت جو عامل استعمال کر رہا ہے وہ اس دن آ گئی تھی جس دن اللہ نے اتاری تھی، یا اس عامل کے وظیفے سے وہ پیدا ہوئی؟ اب آپ سب لوگ ہی کہیں گے، میں بھی یہی کہوں گا کہ نہیں جناب، طاقت تو اسی دن آ گئی تھی جس دن اللہ نے یہ سورہ فاتحہ اتاری تھی۔ پھر میں نے 41 دن کیا جھک ماری ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، میں نے 41 دن کیا کیا ہے؟ تو میاں بات یہ ہے کہ واقعی طاقت تو پہلے دن سے ہی موجود تھی، لیکن مجھے یقین نہیں۔ مجھے جو تربیت دی گئی تھی، میرے دماغ میں جو چیز، میرے بھیجے میں جو چیز اتاری گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب تک وظیفہ نہ کرو گے سورہ فاتحہ کو استعمال نہیں کر سکتے، جب تک چلا نہ کرو گے تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک ایسا بھوسا بھر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مذہب اور اللہ کی ان نعمتوں کو جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے منتقل ہوئی ہے، ان کوڑ مغزوں نے اس پہ بھی گرہ لگا دی ہے کہ جب تک اجازت نہیں لو گے، جب تک وظیفہ نہیں کرو گے، چلا نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں یہ فائدہ نہیں دے گا۔ لا حول ولا قوت۔ آپ یاد رکھیں کہ جس آدمی نے کسی آیت کی، کسی صورت کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقولہ کسی دعا کی، کسی اسم کی، کسی کو اجازت لی اور اس نے لی، میں یہ پورے شرح صدر سے کہہ رہا ہوں، اس نے کفر کیا۔ میں کون ہوتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں اجازت دوں گا؟ یار کوئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کسی آرڈر کو کوئی ایک عام ہیڈ ماسٹر یا وہ جو اوتھ کمیشن بیٹھا ہے وہ اٹیسٹ کر سکتا ہے؟ وہ اتھارٹی رکھتا ہے اس کی؟ نہیں رکھتا بھائی۔
میری حیثیت کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے قرآن کی میں اجازت دوں کہ بھائی اب تو یہ کر سکتا ہے، میری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، یہ کفر ہے۔ اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہر مسلمان اس کے ثواب میں، اس کے بینیفٹس میں، اس کے فوائد نے، اس کے ثمرات میں برابر کا شریک ہے۔ یہ جو ہم نے بڑے بڑے جبے کبے والوں کو یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، حضرت صاحب کے میں نے پاؤں دبائے تھے، انہوں نے مجھے سورہ فاتحہ کی اجازت دے دی، میں نے حضرت صاحب کے جوتے سیدھے کیے تھے، اس نے سورہ اخلاص کی مجھے اجازت دے دی، اس نے سورہ قریش کی مجھے اجازت دے دی، میں فلاں ادارے سے پڑھا ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے دیوبندی لوگ کہ جناب دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، انہوں نے مجھے بخشش کی تھی، مجھے تو بخشا ہوا ہے۔ بھائی یہ سب فضولیات ہیں۔ ایک بات ہے، ہم چلے اور وظیفے کیوں کرتے ہیں؟ ان سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ کیا ان سے واقعی کوئی بینیفٹ ہوتا ہے؟ ان سے کچھ فوائد اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، یہ آپ کلیئر کر لیں۔ دیکھیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان میں ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم جو بھی کچھ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نہیں کہتا ہے کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام 2 ہیں اور وہ 3 ہیں۔ جس نے الف لام کہا اس نے 30 نیکیاں لے۔ ہندوؤں کی کتاب وید مقدس میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی منترا کو یعنی کسی لفظ کو بار بار دہراتا ہے تو اس کے اندر ایک روشنی ٹمٹمانے لگتی، اور جو فضولیات ہوتی ہیں، جو اناپ شناپ ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوتا ہے، وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، قوت مجتمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اس پر استقلال کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا اثر ہونے لگتا ہے۔ جب وہ کسی چیز پر توجہ کرتا ہے، کوئی چیز بار بار کہی جاتی ہے تو اس میں وائبریشن ہوتی ہے۔ یہ اصول عملیات میں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں ہے۔ مثلا آپ جب روشنی کی رفتار کے بارے میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب چاند ہم سے اتنی دور ہے، سورج کی جو روشنی ہے اتنے نوری سال ہے کہ اگر کسی وجہ سے حادثے سے سورج تباہ ہو جائے تو ہمیں 8 منٹ کے بعد پتہ چلے گا، یعنی اتنی دوری ہے۔ اب وہاں سے جو دھوپ آ رہی ہے یہ 8 منٹ پہلے کی روشنی کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، 1,86,000 میل اس کی رفتار ہوتی ہے۔ ایک پنکھا ہے، پنکھا وہ جب چلتا ہے نا تو وہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، جب تک اس کی رفتار برقرار رہتی ہے تو اس کی ہوا دور تک جاتی ہے، جہاں تک اس کا دائرہ کار ہوتا ہے یا جہاں تک اس کی طاقت ہوتی ہے وہاں تک ہوا جاتی ہے۔ جتنا اس میں اس کی رفتار میں کمزوری آئے گی اتنی اس کی ہوا کم ہو جائے گی۔ ایسے ہی موبائل سگنلز ہیں، ریڈیو سگنلز ہیں، ٹی وی سگنلز ہیں، یا جو آج کل مصنوعی سیارے ہیں ان کے سگنلز ہیں، وہ بالکل جو ہے نا وہ چل رہی ہیں۔ جب آدمی تسلسل رکھتا ہے تو اس کا بہاؤ تسلسل کے ساتھ، مثلا پانی ہے، اب اگر وہ پانی چاہے تھوڑا تھوڑا بھی ہو وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، دور تک جاتا ہے۔ لیکن ایک دم زیادہ پانی ڈال دیں اور وہ پھر وہیں پر جذب ہو جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ چاہے وہی جو پانی زیادہ مقدار میں ڈالا تھوڑا 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 اسے تسلسل کے ساتھ کرے تو وہ زیادہ مسافت طے کرے گا۔ اسی طریقے سے
ایک حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان کلا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو تسلسل یعنی لگاتار کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں۔ آپ قرآن حدیث کوئی بھی چلہ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں جو آیات ہیں، احادیث میں مذکورہ دعائیں ہیں، یا کوئی دم جھاڑا ہے، کوئی چلہ وظیفہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی طاقت ہے۔ اس چلے وظیفے کو یا ان الفاظ کو، ان عبارات کو ہم بطور ٹول استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، یا اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، سوٹی ہے، اور اس کے ہاتھ میں بیت ہے۔ اب وہ اس بیت سے بھائی ہو سکتا ہے کچھ دیر میں جو ہے نا ویڈیو سیو ہوگی تو دوبارہ سے لنک سینڈ کر دیا جائے گا، آپ اس کا دھیان رکھیں۔ تو اعمال جو ہوتے ہیں یہ بطور ٹول استعمال ہوتے ہیں، طاقت انسان ہی کی ہوتی ہے۔ اب یہ طاقت جنم کیسے لیتی ہے؟ طاقت جنم ایسے لیتی ہے جس چیز کو آپ تسلسل کے ساتھ، ہمارے دماغ میں جتنی آوازیں آتی ہیں، جتنے مناظر ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جتنی آوازیں ہمارے کان سنتے ہیں، جو ہماری ناک سے خوشبو آتی ہے، ہم منہ سے کھاتے ہیں، یہ ہماری صلاحیتوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دماغ میں جو خیالات، فضولیات، بیکار کی سوچیں، بیکار کے جو معاملات ہیں، یہ وہ کباڑ ہوتا ہے جو ہماری صلاحیتوں کو استعمال ہونے میں مانع ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ جب آدمی یکسوئی پیدا کر لیتا ہے کسی چلے کے ذریعے سے، کسی وظیفے کے ذریعے سے، یا ویسے ہی شمع بینی کر لیتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، کام جو ہوتا ہے وہ انسان کی اندرونی قوتیں کرتی ہیں، یکسوئی کرتی ہے۔ یکسوئی میں پہلے بھی اپنے اسباق میں طلباء کو بتا چکا ہوں، یکسوئی ایسی ہے، یکسوئی بنیادی طور پر وہ آتشی شیشہ ہے کہ دھوپ باہر ہے، یہ کسی کو آگ نہیں لگا، لیکن جب ایک شیشے سے وہی دھوپ ایک خاص زاویے سے کسی کپڑے پر یا ایسی چیز پر جس پر آگ کا اثر ہوتا ہو، جب ہم وہاں ڈالتے ہیں تو اس سے وہ جو کرنیں جو پھیلی ہوئی تھیں، جن کی طاقتیں منتشر تھیں، وہ یکجا ہو کر اس میں آگ لگا دیتی۔ بس یہی عملیات ہے۔ آپ جب کوئی عمل کرتے ہیں، اگر کوئی عبارت پڑھے تو فبیہا، نہ پڑھے اور صرف اس بارے میں سوچیں، مراقبہ کرے، تصور کرے، ایک چیز کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کن نظر ڈالیں، اثرات ہوتے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے جو میرے اساتذہ نے ایک چلہ دیا ہے وہ 21 دن کا عمل ہوتا ہے، اگر 21 دن میں کر لیتا ہوں تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہی طب میں بھی ہے، ہماری عملیات میں بھی ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، 21 دن میں اس عامل نے کیا کیا ہے؟ 21 دن کیا کرتا ہے؟ صرف تسبیح گھماتا ہے، ورد پورے کرتا ہے، تعداد پوری کرتا ہے، وقت پر بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب 9 بجے، جیسے ہماری کلاس ہے 8:45 پہ، بھائی 8:45 پہ وہ بیٹھ جاتا ہے، روزانہ بیٹھتا ہے، جو چلے وظیفے حمزات جنات معقلات وغیرہ کرتے ان کے بارے میں آگے بحث آئے گی کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے، دکھائی بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے ایک طالب علم ہے، آپ لوگوں میں شریک ہے، انہیں بہت اتاولا پن ہے کہ بھائی جنات دکھائی دیتے ہیں نہیں، میں آگے جا کے بحث کروں گا، آج وقت نہیں ہے۔ جب وہ 21 دن بیٹھتا ہے نا، اپنے وقت پر بیٹھتا ہے اور مخصوص تعداد میں مخصوص کوئی صورت، کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی اسم الہی یا کوئی بھی منتر شنتر پڑھتا ہے، وہ 21 دن پورے کرتا ہے۔ بھائی یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک چیز کو آپ تسلسل سے کریں گے، جیسے پنکھا چلتا ہے،
جیسے براڈ کاسٹ ہوتی ہے، جیسے کوئی بھی چیز ہے اس کو براہ راست آپ دیکھتے ہیں، دھوپ آتی ہے، وہ اس میں تسلسل ہوتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے. یہی تو عامل صاحب کر رہے ہیں، مول صاحب کر رہے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں تسبیحہ گیڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں 21 دن میں کام ہو جائے گا. اور جو لوگ یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں ان کا ہو بھی جاتا ہے، اور بہت سارے بدنصیب 21 دن کے بعد بھی نہیں کر پاتے. تو یہ جو تسلسل ہوتا ہے نا، یہی عمل اور یہی عملیات ہے. آپ کوئی سورت پڑھیں، آپ اسم اعظم پڑھیں، آپ کوئی دعا پڑھیں، کسی بزرگ کی بتائی ہوئی کوئی عبارت پڑھیں، وہ کہتے ہیں اس کو اس تعداد میں پڑھیں. کوئی بات کلیئر ہوئی آپ کی؟ کوئی کنسپٹ کلیئر ہوا کہ عملیات انسان کی اندرونی اور خفیہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کام کو نکلوانا، یہی جادو ہے، یہی عملیات ہے، اور یہی اعمال کی دنیا ہے. اب کوئی آدمی کہتا ہے جناب یہ مجھے ایک تعویذ کی اجازت ہے، میں یہ لکھ کر دیتا ہوں، اسے جنات بھی بھاگ جاتے ہیں، جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس سے حاجتیں بھی پوری ہوتی ہے، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، وہ لکھ کے دے دیتا ہے. اب اس کا جو یقین ہوتا ہے نا، اس کی جو قوت ہوتی ہے، اور اس کی جو توجہ ہوتی ہے، اس کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے یہ ایسا ہی ہوگا، یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ کسی کو ایک راک کی چٹکی اٹھا کر دے دے کہ جا اس سے تجھے شفا ہو جائے گی، ہو جائے گی. ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ہمیں انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کو دکھ دے کر خوشی نہیں ملتی. ہم خواہ اللہ کی یہی مرضی تھی بھائی، ہم بیمار ہو گئے، ہمیں پریشانی آ گئی ہیں، اللہ کی رضا یہ تھی. بھائی اللہ کی رضا تو نے جا کر دیکھی ہے. جو بد تدبیری ہے، جو بد پرہیزی ہے، اور جو فطرتی قوانین کے خلاف ورزیاں ہیں، جب ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو کہتا ہے اللہ کو یہی منظور تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کو ایسی چیزیں کوئی منظور نہیں ہوتی. یا ہماری اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم تقدیر کا نام دیتے ہیں، اللہ کی رضا کا نام دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کا نام دیتے ہیں. اللہ تو کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم بیمار پڑے رہو، سسکیاں کرتے رہو. اللہ تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو تو وہی کچھ ملے گا جو وہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کو آج کے سبق کا میں خلاصہ بتاتا ہوں. عملیات انسان کی خفیہ صلاحیتوں کا بروئے کار لا کر کام نکالنے کا نام عملیات ہے. اگر آپ تخریبی طور پر بدنیتی کی بنیاد پر کوئی کام کریں گے، وہ چاہے سورہ اخلاص ہی سے کیوں نہ ہو، سورہ فاتحہ ہی سے کیوں نہ ہو، تو اسے ہم جادو کا نام دیں گے. اور اگر ایک آدمی ہے کہ جو بھلائی کا کام کرتا ہے، گو کہ اس میں کراہت پائی جاتی ہے، لیکن اس کی نیت ٹھیک ہے، تو اسے ہم کسی حد تک کی اجازت دیں گے، اس کو ہم روا رکھیں گے. کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد. آپ لوگ پڑھے لکھیں کہ اللہ ایک وقت تک فرمایا کہ تم جو ہے نا خنزیر نہیں کھاؤ گے، مردار نہیں کھاؤ گے، تم خون نہیں جو ہے نا استعمال کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے. ہاں، فمن استر، مجبور ہو جاؤ، شراب بھی پی سکتے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کام کریں، لیکن میں آپ کو وہ ایک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کس انداز میں بروئے کار لاتے ہیں. عمل میں 3 کام ہوتے ہیں. ایک عامل ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، ایک معمول ہوتا ہے. یہ 3 طاقتیں. جو مریض ہوتا ہے یعنی جو معمول ہوتا ہے، وہ اگر عامل سے مطمئن نہیں تو آپ چاہے 10 دفعہ اس پہ پورا قرآن پڑھ کے بخش دیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. عامل کا اور مریض کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں میں اعتماد بحال ہو. مریض چاہتا ہے، اب یہ 3 طاقتیں، ایک مرض ہے، ایک عامل ہے، ایک مریض ہے. قاسم عمر بھائی کا اب جس طرف 2 ہو جائیں گے وہ جیت جائیں گے، ایک ہار جائے گا. اگر عامل
اور معمول یکسو ہیں، ایک دوسرے کی فریکوینسی ایک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے شفا ہو جائے اور وہ اس پر اعتماد